बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राबता। मैं हूं आपका मेज़बान असमतुल्ला। सामीन, प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रोड्यूसर कामरान तारिक और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं रिफत क़य्यूम। पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी की जिद्दत और एक नए दौर का आगाज वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब का जो विजन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि ये तभी मुमकिन है जब साइंस और टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाए और इन नए इनिशिएटिव्स के साथ नए दौर की दौड़ में शामिल हुआ जाए। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब के ने जैसे ही वज़ारत की बागडोर संभाली, वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक नए दौर का आगाज़ किया और हमने देखा कि बेशुमार नए ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिनकी बेहद ज़रूरत थी, और इसके साथ साथ जो सी पैक और दीगर ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं, उनको किस तरह से एक साइंटिफिक तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उस हवाले से बहुत अहम इनिशिएटिव्स लिए गए। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम गुफ्तगू सामीन, और आज के प्रोग्राम में हम ये भी जानेंगे, एक अहम एक्सपो भी होने जा रहा है, नेशनल साइंस एक्सपो, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहला एक्सपो है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा शिबली फराज साहब कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, और साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से हर रोजाना बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आपकी ज़ेर निगरानी पाकिस्तान में आपकी मिनिस्ट्री ने ऐसे कौन से नए इनिशिएटिव लिए जो कि इस दौर में शामिल होने के लिए बहुत जरूरी थे? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये एक जो इस तरह आपने अपने इब्तिदाई में कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, उनका जो विजन है कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, इस मुल्क ने आगे जाना है, तो उसको सिर्फ अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी, और अपनी एक्सपोर्ट्स में अगर वो सिर्फ टेक्सटाइल तक रहा तो जाहिर है कि हम आगे नहीं जा सकते, और हम उसी तरह अपने हर दफा हमारी इकोनॉमी जो बूम और बस्ट के साइकिल का शिकार रहती है वो रहेगी। तो इसलिए हमें एक बुनियादी तौर पे एक फैसला किया उनके विजन के मुताबिक कि हमने इस मिनिस्ट्री को नंबर 1, एक तो ये है कि पहले कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को इतनी अहमियत नहीं दी गई हुकूमती लेवल पे जितनी के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरान हुकूमत में मिली है। उसका बुनियादी मकसद ये है कि कोई भी मुल्क अगर तरक्की कर सकता है तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी यानी इनोवेशन को हासिल करके ही कर सकता है। हमारे सामने कितनी एग्जांपल्स हैं, वियतनाम की है, हमारे पास इंडोनेशिया की है, मलेशिया की है और इंडिया की है। इस तरह हमने और कई ममालिक देखे हैं जिनमें जो उनका जो एक्सपोर्ट कंपोनेंट है वो काफी बड़ा है। इंजीनियरिंग गुड्स में इंपोर्ट्स हैं, वो भी सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं अगर हमारे इदारे जो भी साइंटिफिक एक कल्चर पैदा किया, एक इकोसिस्टम हमने पैदा किया है, और वो किसके जरिए पैदा किया है, वो हमने मिनिस्ट्री के लेवल पे जितने तकरीबन 18 इदारे हैं, जिसमें से कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हैं, कुछ रेगुलेटरी हैं और कुछ एकेडमिक हैं। अब उनको हमने बुनियादी तौर पे एक तो उनको अपने पांव पे खड़ा करना था, बिकॉज उनके जो एक्ट्स हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, वो 60s और 70s का बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आहंग करना है पूरी जो हमारी दुनिया में जो साइंस टेक्नोलॉजी की तौर तरीके हैं, जो जिद्दत है, अप्रोच है, उसके स्कोप को हमने वो बढ़ाया और उस पर हमने दिन रात मेहनत की। इसी नतीजे में हमने सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे अहम चीज थी वो थी नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2022। उसका मकसद ये था कि हमारे मुल्क में जो पहली पॉलिसी बनी नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की, वो थी 1984 में। अब 1984 के बाद बनी उसका जो 1984 की पॉलिसी, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा जोर था। उसके बाद 2009 में बनी, और उससे जरा रिसर्च की तरफ हम रागिब हुए। लेकिन हुआ क्या कि वो दोनों पॉलिसीज उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहीं। इसकी वजह ये थी कि उनका कोई एक्शन प्लान नहीं था। मतलब है कि पॉलिसी आइसोलेशन में कुछ भी नहीं कर सकती, आपको कनेक्ट करना होता है, आपको अपनी उस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन प्लान बनाना होता है। वो हमने बनाया है। तो हम आज इत्तेफाक से आज हमारी कैबिनेट में जो हमारी नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है 2022 की, वो हम उसको कैबिनेट में अप्रूव करेंगे। एक दफा अप्रूव इंशाल्लाह हो गई तो उसके बाद जो है तो हमने इसके साथ साथ इसका एक्शन प्लान और इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी बनाया है। और हम चाहते हैं कि जितनी भी इस मुल्क में रिसर्च डेवलपमेंट होती है, एक तो वो है साइलोज में होती है, तो हमने कनेक्ट किया है मुख्तलिफ इदारों को, बशमूल डिफेंस इदारे जो कि अपनी उनकी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक R&D होती है। तो हम चाहते हैं कि जो उसका सिविलियन स्पिल ओवर है उससे बेनिफिट करे पाकिस्तान, उसके एक्सपोर्ट्स, उसकी अवाम।
تو اب تک ہوتا یہ آیا ہے کہ جو ریسرچ ہوتی تھی وہ ریسرچ برائے ریسرچ ہوتی تھی. تو ہم نے ایک اور پیراڈائم شفٹ کیا ہے جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریسرچ جس سے کہ کوئی پروڈکٹ, کوئی انوویشن, کوئی پروسیسز امپروو نہ ہو تو وہ محض ایک ایکیڈیمک ایکٹیویٹی ہے جس کا کہ آج تک ملک کو فائدہ نہیں ہوا. اب ہمارا فوکس ہے اپلائیڈ ریسرچ پہ, اب ہمارا فوکس ہے نیڈ بیس ریسرچ پہ. جی. تو اس لیے ہم اس کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے وہ ان کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے تاکہ وہ جو یہ نئی پالیسی ہے اس کو وہ آگے لے کے چل سکے. اور اس کے علاوہ جو ہے تو ہم نے اور پالیسیز بھی ہم لا رہے ہیں جس میں کہ ایک تو ہم نے آپ نے سنا ہوگا ہیمپ پالیسی ہے, پھر ہم نے ایک نیشنل کوالٹی پالیسی بنائی ہے, پھر ہم بنا رہے ہیں ایجوکیشن میں جو اسٹیم پروگرام ہے اس پہ ہم نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے گراؤنڈ پہ کہ بچوں میں, ینگ جنریشن میں ان میں ایک سائنس کا رجحان پیدا ہو. یقیناً بہت اہم انیشیٹو ہیں اور ان تمام انیشیٹوز کی وجہ سے تفصیل بات بھی کریں گے تاکہ سامعین یہ جان سکیں کہ کتنی اہم ضرورت ہے اس چیز کی. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ریسرچ کو ریئل ٹائم پروڈکٹ میں تبدیل کرنا بہت ضروری ہے اس وقت, اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم نے مستقبل میں دیکھا کہ ریسرچ بہت ساری ہوئی, بہت انداز میں ہوئی, لیکن ریئل ٹائم پروڈکٹ ہم پہ نہیں بنا سکے. تو یقیناً اس دور میں اس پر خاصا کام کیا گیا. تو کیا نئی چیزیں سامنے آئیں جب آپ نے ریسرچ اور اکیڈیمیا کو ساتھ میں لایا اور پھر اس کو انڈسٹری تک لے کر گئے؟ دیکھیں, یہ ایک اور چیز جو ہم نے کی جس میں کہ اکیڈیمیا, ریسرچ اور انڈسٹری یہ سیلوز میں کام کر رہے تھے, یعنی مستفید نہیں ہو رہے تھے جو انڈسٹری ہے وہ ریسرچ ڈیولپمنٹ پہ. جی. تو ہم نے ایک نیکسس کریٹ کیا اور اس کا ایک پہلا جو ایک ہم نے اس کی عملی طور پہ جو ہم نے اس کی اگزامپل دی وہ تھا ہمارے ہیمپ پروجیکٹ. ہیمپ پروجیکٹ میں ہم نے انڈسٹری کو R&D جو ایرڈ یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے مل کے اور گورنمنٹ یہ ہم نے مل کے اور ایک پروڈکٹ اور پالیسی بنائی جس سے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں تینوں جو ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور اپنے ایک دوسرے کی اسٹرینتھ سے مستفید ہو رہے ہیں. نتیجتاً وہ ایک ایسا پروڈکٹ ڈیولپ ہوگا جس سے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس پہ کم از کم $4 سے $5 بلین مستقبل قریب میں اس پہ فرق آئے گا. اب یہ ہے جس میں کہ ہم نے کرنا ہے. اسی طرح ہم نے اور جو ہے کئی ایسے انیشیٹوز لیے ہیں جس میں کہ ہم نے ٹرپل ہیلکس جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ انڈسٹری, اکیڈیمیا اور گورنمنٹ, اس کو ہم نے جوڑا ہے, لنکیج کیا ہے تاکہ اس سے جو ایک سنرجی پیدا ہو اور ایک پریکٹیکلٹی پیدا ہو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں, انوویشن میں. تو یہ اس کا ایک ایگزامپل ہے. جی یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب, اور پروگرام میں رابطہ میں کالز بھی شامل ہوں گی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اور اس کے بعد ہم دوبارہ پروگرام کے آگے بڑھیں گے. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں اسلم بات کر رہا ہوں لڑکانہ سے. میں نے سر سے یہ بات پوچھنی تھی کہ IT کے حوالے سے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ تقریباً کتنے عرصے تک عام عوام تک پہنچ سکیں گے؟ دیکھیے جی, یہ ایک پروسیس ہے, لیکن IT اور ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کے کہ جو فوائد ہیں, جس کے کہ جو فروٹس ہیں وہ بہت مستقبل قریب میں وہ آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے, جس میں کہ ہم خاص توجہ دے رہے ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے. یعنی وہ کمپنیز, یعنی جو نوجوان جو کہ ان کے پاس اسپیشلٹی بھی ہے, ان کے پاس ہنر بھی ہے, ان کے پاس کمٹمنٹ بھی ہے کہ ہم ان کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں. ہم اپنی منسٹری میں اگلے ہفتے شروع کر رہے ہیں ایک ٹیک سونامی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم جتنے بھی یہ ینگسٹرز ہیں, جتنے بھی نوجوان ہیں, یا وہ لوگ جو کہ جو ان میں کہ تخلیق بھی ہے, جس میں کہ جدت بھی ہے, اس کو ہم نے پرووائڈ کیا ہے بہت ہی آسان شرائط پہ, اور ان کو ہم مالی امداد بھی دے رہے ہیں. تقریباً 2.5 کروڑ روپے تک کی ہم ان کو مالی امداد بھی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی جو سوچ ہے, اپنی جو جدت ہے, اس کو وہ عملی جامہ پہنا سکیں. تو اس میں یہی ہوگا کہ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ 1 سال کے اندر تقریباً 30 سے 40 ہزار نئی جابز پیدا ہوں گی, اور جو اگلا سال ہوگا اس میں تقریباً 1 لاکھ جابز جو ہیں وہ نئی کریٹ ہوں گی. اور اس سے ملک کی جو برآمدات ہیں یا جو درآمد کی جو سبسٹیٹیوشن ہے اس سے بھی ایک بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ جو چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں. اگر اس کو امپورٹ کرنا بند کر دیں تو آپ کے ڈالر بچ گئے. اسی طرح جو آپ نے ایکسپورٹ کیا تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک آپ کو نیٹ ڈالرز آئیں گے. تو اس کو ترتیب اس لیے دیا گیا ہے. اس پالیسی کا بھی مقصد یہ ہے کہ جلد از جلد
پاکستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو ایک رول ہے، جس میں کہ اس کا جو مقصد صرف خود جدت بھی نہیں کرنی ہے، سائنس ٹیکنالوجی پہ ریسرچ نہیں کرنی ہے، بلکہ اس ریسرچ سے پاکستان کے عوام کو فائدے دینا ہے، ان کی معیار زندگی کو بلند کرنا ہے، جو کہ ہماری نیشنل کوالٹی پالیسی میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب. شبلی فراز صاحب، جب آپ نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ انڈسٹری اکیڈیمیا کے آپس میں جوڑا گیا تو یقیناً یہ ایک فیوچر اورینٹڈ ویژن ہے کہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ انڈسٹری میں آئے، پھر اس سے الٹیمیٹلی عوام کو فائدہ ہو، لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے، اور یہی اصل مقصد ہے جمہور کی آواز کا. ذکر کرنا چاہوں گا جو آپ نے نیشنل سائنس ایکسپو کا ذکر کیا، پاکستان میں پہلی دفعہ سائنس ایکسپو کیا جا رہا ہے اور پہلی دفعہ اتنے بڑے لیول پہ اتنا بڑا انیشیٹو لیا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، کیا مقصد ہے اور کیا وہاں پہ ایفرٹس کی جائیں گی؟ ہم نے پالیسی انیشیٹوز لیے ہیں، اس کو ایک عملی شکل دینے کے لیے ایک ہم شوکیس کر رہے ہیں. پاکستان میں جتنی بھی جدت ہوئی ہے، پروڈکٹس بنے ہیں، جتنی بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، سائنس سے ریلیٹڈ، انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. اس کے دو مقاصد ہیں. ایک کہ اس کو سائنس ٹیکنالوجی کو، انوویشن کو ایک اہمیت دینا، اس کی ایک ایکنالجمنٹ کرنا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں کئی جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے، اسکولز کے، وہ سارے شریک ہوں گے، انڈسٹریلسٹ شریک ہوں گے، سائنٹسٹ شریک ہوں گے، غرض کے ہر طبقہ فکر سے لوگ شریک ہوں گے، جس میں کہ ایک احساس، ایک سینسٹیوٹی ٹورڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ ایک مائنڈ سیٹ کی طرف ایک اسپرٹ اس کو کریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، جس سے کہ نہ صرف یہ آگہی ہوگی کہ یہ فیلڈ کتنی اہم ہے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، بلکہ ان لوگوں کو بھی ہم نے ایک موقع دیا ہے کہ جنہوں نے اس فیلڈ میں اپنی جدت کی ہے، پروڈکٹس بنائے ہیں، ایکسپورٹس کر رہے ہیں، ان سے ایک دوسرے سے رابطہ بھی ہو سکے. جو مختلف لوگ آئیں گے وہ آپس میں ایک لنکیجز کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، نیٹ ورکنگ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم ایک سینسٹائز کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. جی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. اور 0519215206 پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی، خوش آمدید ہیں آپ کو. وعلیکم السلام سر، میں عبداللہ بات کر رہا ہوں. جی عبداللہ، کہاں سے؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں آئی ٹی میں اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہ رہا ہوں نا، تو آئی ٹی میں بہت ایکسپینسو اور بہت مہنگا تعلیم ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے آپ کے اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک STEM پروگرام، جو کہ حکومت پاکستان کا ایک پروگرام ہے، جس میں کہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس کے سبجیکٹس، جو کہ آئی ٹی فیلڈ میں سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور آپ کو ایک بنیادی ٹریننگ یہ والے سبجیکٹس دیتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے تقریباً 400 اسکول کا انتخاب کیا ہے جو میرٹ بیسڈ ہے، جس میں کہ سارے ملک سے جو بورڈز تھے، انٹرمیڈیٹ، سیکنڈری بورڈ تھے، ان سے ہم نے پچھلے 3 سالوں کی بنیاد پہ ان سے ہم نے ان اسکولوں کی ریکمنڈیشن ان کے مانگے، ان کے ریزلٹس کی بنیاد پہ پھر ان کو ہم نے چوز کیا، جو کہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر صوبے میں، اسلام آباد میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ ہم نے ان کی وہ دی ہے. اور اس میں ہم نے لڑکیوں کو بھی ہم نے ایک نمائندگی دی ہے، جس میں کہ کچھ یہ STEM اسکول جو ہیں، یہ اس میں ایک کیڈٹ کالج بھی ہے خواتین بچوں کا، لڑکیوں کا، اور اس طرح سے جو ہے تو ہم نے ایک کیا کہتے ہیں کیاری لگائی ہے، جس سے کہ یہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ جو نہیں وہ کر سکتے ہیں حاصل تعلیم مہنگائی کی وجہ سے، وہ ان کو یہ موقع ملے گا کہ ان کے جو خاص لیبارٹریز ان کے لیے بنیں گی، ان کے لیے خاص ٹیچرز ہوں گے، اور ان کا ایک خاص ماڈیول ہوں گے، جس سے کہ وہ آسانی سے جب وہ جائیں اپنی 12ویں جماعت کر کے، تو ان کو امیڈیٹلی وہ جو ہے تو کسی ٹیکنیکل یا اس کی اپنے اسٹارٹ اپ کے طور پہ اسٹارٹ بھی کر سکتے ہیں، یا انجینئرنگ میں جانا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پروگرام ہے. اس کے علاوہ ہم ایک اور پروگرام شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے سال کے PSDP میں، اس کو ہم نے شامل کیا ہے، اور وہ ہے STEAM پروگرام. اس سے یہ ہوگا کہ ہم پرائمری لیول سے شروع کریں گے، یعنی کلاس 1 سے ہم شروع کریں گے، کہ اس وقت جو بچوں کی جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو ذہن ان کا بن رہا ہوتا ہے، اس میں ان کی جو سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے. تو ہم پرائمری لیول سے ہم یہ پروگرام شروع کریں گے STEAM، جو کہ سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹس اور میتھمیٹکس پہ محیط ہوگا.
شبلی فراز صاحب، یہاں بڑی اہم بات ہے کہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے بچوں کی، پیرنٹس کی، کہ کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سی فیلڈ امپورٹنٹ ہے، کس جانب جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپو اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہوگا کہ یہ جاننے میں کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ جو ایک رجحان ہے کہ پری میڈیکل پری انجینئرنگ کر لیں اور پھر آگے چلتے جائیں، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اب ذرا آگے جانا ہوگا تاکہ نئے دور کی ٹیکنالوجی کو سیکھ سکیں. بالکل جی، ہم نے اپنا پورا سسٹم کو چینج کرنا ہے. ہمارے ایک ادارہ ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل جو کہ اسٹون ایج میں کام کر رہا ہے، اور اس کی ہم جتنے بھی، جس طرح میں نے کہا کہ ارلی 70s میں ان کے ایکٹس بنے ہیں، اور وہ بالکل ان کا تعلق نہیں ہے جو دنیا جو بدل گئی ہے اس سے، وہ نہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے، نہ اس میں وہ ویژن ہے جو کہ ہم جس کو کہ آگے لے جا سکے. تو ہم نے اپنے انجینئرز کو اپنی یونیورسٹیز میں جو پروگرام شروع کرنے ہیں اس میں بھی ہم نے یہ ایک اسسمنٹ کا پروگرام بنایا ہے، جس میں کہ ہم جو بھی ہر سال جو اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی میں آگے بڑھیں گے تو ان کو ایک وہ اسسمنٹ ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا، جس سے کہ ان پہ مسلسل ایک امپروومنٹ اور ان کی مانیٹرنگ اور ان کی سٹینڈرڈز کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو ملک دنیا میں ٹیکنالوجی ہر روز بدل رہی ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ تیاری کرنی ہے. اور یہی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں کہ ہم اپنے ملک کو بڑے شارٹ ٹرم میں ہم آگے لے جا سکتے ہیں. تو یہ جو ایکسپو ہوگی، اس میں آپ نے درست کہا کہ اس سے ہماری جو پیرنٹس ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ راغب ہوں گے اور اپنے رجحان کے مطابق جو ہے وہ اپنے لیے فیلڈ سلیکٹ کریں گے. اس ایکسپو میں جو عام عوام ہے، جو عام لوگ آئیں گے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے ہوں، ان کی دلچسپی کے لیے کیا خاص ایکٹیویٹیز ہیں یا کیا ایسے خاص طریقہ کار استعمال کیے گئے ہیں تاکہ وہ سیکھ سکیں اور ان چیزوں کو سمجھ سکیں؟ دیکھیں، بنیادی مقصد ہے ریئلائزیشن یا ایک سینسٹائز کرنا لوگوں کو اس سیکٹر کی جانب. تو اس میں ظاہر ہے کئی جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، جتنے بھی جو سٹالز ہوں گے، وہ سب کی دلچسپی کا باعث ہوں گے، جس میں کہ نئے پروڈکٹس ہوں گے، جس میں کہ نئی ٹیکنالوجی کو شو کیس کیا جائے گا. تو بچوں سے لے کے اور بڑوں تک جو ہے نا، سب کے لیے ایک ایسا اٹریکٹیو وہ ہوگا، پروگرام ہوگا، جس کو کہ انشاءاللہ ہم وزیر اعظم پاکستان جو ہے تو جس میں آئیں گے. اور یہ ایک پاکستان میں یہ اب ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو ہر سال انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ اس نے جو ہے نا، یہ بیسیکلی ایک موقع ہوگا، ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جو کہ آپ کے وہ لوگ جو کہ کونوں میں چھپے ہوئے ہیں یا ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، بیکاز جنرلی ہمارے ہاں سائلوز میں کام ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے تعلق بنانا لوگوں کو پورے پاکستان میں اس کا ایک نیٹ ورکنگ کا بھی ذریعہ بنے گا، اور اس سے بہت پازیٹو جو ہے نا ثمرات ملیں گے ہمارے ملک کو. جی شبلی فراز صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس ایکسپو میں خاص طور پر جو طلباء ہیں مختلف انداز میں ریسرچ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں چھوٹے ریسرچ پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں اور وہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں، ان پروجیکٹس کو انڈسٹری تک پہنچانے میں یہ ایکسپو کتنا اہم کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں، یہ بالکل یہ ہماری یونیورسٹیز ہیں، اس میں نسٹ ہے، کامسیٹس ہے، نیو ٹیک ہے، یہ خاص اور انجینئرنگ یونیورسٹیز بھی وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لائیں گے اپنے پروڈکٹس کو، اور اس سے یہی ظاہر ہوگا کہ آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر لیں. سوالات بہت سارے ہیں اور گفتگو بھی بہت اہم ہے، لیکن سامعین بھی جاننا چاہتے ہیں. کالز کا تانتا بندہ ہوا ہے، کالز ہم تھوڑی سی اور لیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. میں غلام عباس بول رہا ہوں میاں والی شہر سے. جی، اور محترم معزز مہمان کو دل کی گہرائیوں سے آپ کے اس خوبصورت ضابطہ پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، اور ان کی خوبصورت گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے. میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر کہ ہمارے علاقے میں ایک یتیم لڑکی ہے، اس نے 4 سالہ کورس الیکٹرانک کیا ہوا ہے اسلام آباد سے انجینئرنگ کا، اور اس کو جاب نہیں مل رہی. 3 سال ہو گئے ہیں. تو سر اس کے لیے میری جناب والا کچھ ارشاد فرما دے کہ اس کا کیا سروس کا اس کو کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، بنیادی طور پہ ایک بات میں بڑا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم اسٹارٹ اپس کو ایک موقع دیں گے. ایون یہاں پہ جہاں پہ کہ ہمارا یہ سائنس ایکسپو ہو رہا ہے، اس میں بھی کئی اسٹارٹ اپس کو ایسے موقع دیا جائے گا جن کی کہ فائنینسنگ وہیں پہ ہی کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے جائیں گے. جو ہمارے وینچر کیپٹلسٹ ہیں، وینچر کیپٹلسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آئیڈیا اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں فیوچر ہے، اس میں پوٹینشیل ہے، تو وہ اس کو فائنینس کرتے ہیں اور اپنی ایک چھوٹی سی پارٹنرشپ بھی وہ لے لیتے ہیں.
تو جہاں تک کہ اس فیلڈ کا تعلق ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو گریجویٹس ہوں جو الیکٹرانکس کی فیلڈ میں ہوں یا جس بھی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہوں، وہ بجائے انجینئرز ہوں، بجائے اس کے کہ وہ نوکریاں ڈھونڈیں، وہ نوکریاں دیں. صاحبزادی کا جو یا کسی کو جو بھی آپ جانتے ہیں جن کو ہماری یونیورسٹی سے رابطہ کریں. پھر ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم، خوش آمدید ہیں آپ کو. جی وعلیکم السلام، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں، روبینہ بات کر رہی ہوں. جی میں پروگرام سن رہی تھی، بہت اچھا پروگرام ہے. تو اس میں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق ملا ہے نا، اس سے ہم سب بہت خوش ہیں، اور ہمارے بہن بھائی جو باہر رہتے ہیں ان کے بھی تاثرات اسی حوالے سے بہت اچھا، ان کے جو فیلنگز ہیں کہ ہمیں حق ملا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ الیکشن میں جو آئندہ آنے والے الیکشن ہے، کیا ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کرنا ہمارے لیے ممکن ہو سکے گا؟ جی بالکل، بڑا اہم سوال، کیونکہ اس وقت جو ہے ہماری حکومت کی اور خاص طور پہ پرائم منسٹر کی یہ سوچ ہے کہ ہمارے الیکشنز ہمیشہ ماضی میں بڑے متنازع رہے ہیں. اس کو غیر متنازع بنانا اور شفاف بنانا وہ جو ہے تو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ ہر الیکشن کے بعد ہر حکومت اپوزیشن یہ شور کرتی ہے، جو ہار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن صحیح نہیں ہوا، دھاندلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرائم منسٹر کی یہ سوچ تھی کہ اس کو ٹیکنالوجی کی طرف موڑا جائے، اور ٹیکنالوجی میں پھر یہ ٹاسک دیا گیا، 3 مہینے کا ٹارگٹ دیا گیا جب میں نے وزارت سنبھالی، کہ ہم نے ایک پروٹوٹائپ ڈیولپ کیا، اور نسٹ یونیورسٹی میں جو ایک اسٹارٹ اپ تھے جس کی میں بات کر رہا تھا، تو یہ ڈیولپ کیا، اور انشاءاللہ تعالی وہ سارے مراحل اس سے طے کر لیے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جنرل الیکشنز بلکہ جو آنے والے لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں اسلام آباد میں، وہ بھی یہ ویم کے ذریعے ہوں گے. اور اسی طرح جو آئی ووٹنگ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی ایک بہت ہی ایک اہم ترین سٹیپ ہے جو کہ فیسیلیٹیٹ کرے گا ان دیار غیر میں رہنے والے ان پاکستانیوں کا جو کہ اس ملک کے ساتھ بڑی شدید محبت بھی کرتے ہیں اور اپنی ریمیٹنسز کے ذریعے اس ملک کی وہ کنٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں. تو ان کو ووٹ کا حق دینا یہ ہمارا فرض بھی تھا، اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کمٹمنٹ کے ذریعے اور اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے یہ بھی انٹروڈیوس کر دیا ہے. تو اب انشاءاللہ آئی ووٹنگ اور ای وی ایم یہ دونوں اگلے الیکشن میں یہ ایک حقیقت ہوں گے. قانون بن چکا ہے اور باقی اس کی تیاریاں جاری ہیں. جی اب نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمیں ریئل ٹائم نظر آئے گی، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ عام عوام تک اسی انداز میں پہنچ رہے ہیں، چاہے وہ ای وی ایم ہو، چاہے وہ دیگر انیشیٹوز ہوں. تو یقیناً منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو انیشیٹوز ہیں ان کے ثمرات عام عوام تک بھی پہنچ رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ کامران بول رہا ہوں ہری پور سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی کامران صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کی انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی جو ریچ ہے دور دراز علاقوں تک، وہ کب تک پہنچ جائے گی؟ اس میں دیکھیں یہ جی آئی ٹی کا جو فیلڈ ہے وہ ظاہر ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ہی آتا ہے، لیکن اس کی ایک وزارت مختلف ہے، آئی ٹی منسٹری. لیکن آپ کا سوال کا جواب میں دے سکتا ہوں کہ جو ہمارا کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کہ جو جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں، ٹیلکو کمپنیز ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں جاتی کیونکہ ان کا کاسٹ اور جو سامعین ہوتے ہیں، جو کہ کلائنٹس ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو اس میں یو ایس ایف فنڈ کے ذریعے یہ مختلف علاقوں میں پہنچایا گیا ہے، اور آگے بھی یہ اس کے ذریعے پہنچائے گا. ہر اس علاقے میں دور دراز علاقے ان کو ہم پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. جی نیشنل سائنس ایکسپو کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ نیشنل سائنس ایکسپو 28 اور 29 جنوری 2022 کو پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے. اور اس وقت مختلف جو رجسٹریشن ہیں، چاہے وہ اسٹالز کی ہیں چاہے انڈسٹری کی ہیں، وہ جاری ہیں. پاکستان سائنس فاؤنڈیشن psf.gov.pk/expo، میں ریپیٹ کرتا ہوں psf.gov.pk/expo. اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں اور آپ کالز بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی معلومات کے حوالے سے. 05192151064 اور 03465841
0366366 ये मालूमात और राब्ते के नंबर है नेशनल साइंस एक्सपो के हवाले से। और रजिस्ट्रेशन और मुख्तलिफ तरह की जो मालूमात का तरीकाकार वो भी आप जान सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो आखिरी तारीख है वो 15 जनवरी 2022 है, तो इससे पहले रजिस्टर होना है। शिबली फराज साहब, मैं जानना चाहूंगा कि इस एक्सपो में इंडस्ट्री के लिए क्या खास चीज है कि जब वो आए स्टॉल्स लगाएं तो उनको क्या एक नई चीज मिलेगी या क्या उससे फायदा उठा सकते हैं? देखें, इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले तो ये है कि वो अपने शोकेस करेंगे वो प्रोडक्ट्स जो वो बना रहे हैं। साथ ही साथ में चूंकि इतना क्रॉस सेक्टोरियल एग्जीबिशन है कि जिसमें ताल्लुक भी पैदा होगा, जितनी भी आते हैं बाहर के लोग भी आएंगे, इसमें इन्वेस्टर्स भी आएंगे, इसमें एक लिंकेज क्रिएट होगा, एक आगाही क्रिएट होगी कि ये प्रोडक्ट्स फलां फर्म बना रही है, तो उनके लिए एक मार्केटिंग का भी एक बहुत जबरदस्त मौका है। और इससे दूसरा ये है कि हमने पाकिस्तान के अवाम को भी बताना है कि जी ये चीजें हमारे मुल्क में बनती हैं और हमारी इंडस्ट्री, हमारी चाहे वो आईटी की इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के कंपनीज हों और इंडस्ट्रियल वो हों जो कि साइंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से एक प्रोडक्ट बना सकती हैं और एक अपना एक कंट्रीब्यूशन करते सकती हैं मुल्क की तरक्की में। वो जो है तो उससे उनको एक तो उनकी नेटवर्किंग होगी और एक शो कर सकेंगे, और दूसरा ये कि इंस्पायर भी होंगे लोग, हर किस्म के प्रोडक्ट्स होंगे। ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो पहली दफा है जिसमें कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी की जो नुमाइश कर रहे हैं वो इस बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जिसमें कि सारे पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनीज, स्टार्टअप्स, हर किस्म के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और ये जो है तो एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी ये एग्जीबिशन, बिकॉज इससे वो जो एक कल्चर, एक रुझान, एक आगाही और दिलचस्पी मौका उन नए उनको मिलने का जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को रोशनास करा सकते हैं, और इसके जरिए एक बड़ा ही अहम इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद देंगे आपको। आपका बहुत शुक्रिया, आपने उस तकलीफ बच्ची के लिए जो जवाब दिया है। हम आपको इंशाल्लाह रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर भेज देंगे। दूसरा सवाल साहब मेरा आपसे ये है कि सर जैसे आप ये बल्दियाती इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं, इसमें आप माइनॉरिटी को कोटा देते हैं, किसानों को कोटा देते हैं, लेबर को कोटा देते हैं। तो सर मैंने 5-7 साल पहले भी ये क्वेश्चन ऑन एयर इसलिए किया था कि आप भी इस पर सबका से गौर करें कि क्या डिसेबल लोग जो होते हैं तो उनका भी एक कोटा रखा जाए, क्योंकि वो भी काफी पढ़े लिखे, काफी दिमाग वाले होते हैं, उनको हर किस्म का तजर्बा होता है, टीचर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। तो सर क्या आपकी हुकूमत ऐसा करेगी कि मुस्तकबिल के अंदर बल्दियाती या सूबाई या कौमी असम्बली में ऐसे अफराद जो डिसेबल हो उनका भी एक कोटा रखा जाए? सर आपको तकलीफ दी है, आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। देखें, डिसेबल के लिए जाहिर है कि वो जहां तक कि उनके कोटा देने का सवाल है, मेरा ख्याल है कि जहां तक कि पार्लियामेंट में या बल्दियाती इलेक्शंस हों उसमें उनकी ये आड़े नहीं आनी चाहिए कि वो किसी वजह से वो कम सलाहियत रखते हैं। ये तो सबके लिए वो है, आपकी जो माजूरी है वो आड़े नहीं आएगी, लेकिन आपका पॉइंट इंटरेस्टिंग है। नेशनल साइंस एक्सपो के हवाले से एक दफा फिर आपको अहम ऐलान बताते चलूं कि 28 और 29 जनवरी को पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में नेशनल साइंस एक्सपो होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का पहला साइंस एक्सपो होगा, जिसमें बेशुमार चीजें वहां प्रेजेंट की जाएंगी कि हुकूमती सतह पर क्या कोशिशें की जा रही हैं, मुख्तलिफ इदारे एकेडेमिया क्या कोशिशें कर रही है और आवाम कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आप रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है PSF पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन .gov.pk/expo। और इसके लिए अगर आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो राब्ते के नंबर हैं 05192150064 या 03465841 ये राब्ते के नंबर होंगे नेशनल साइंस एक्सपो के हवाले से। अब यहाँ पर मालूमात हासिल कर सकते हैं और 15 जनवरी तक मुख्तलिफ तरह के रजिस्ट्रेशन जारी हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब। तफसीलन गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ अहम उमूर पर, और इसके साथ साथ ये भी हम जान रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री किस तरह से अवामी खिदमत में पेश और कौन से नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का लफ्ज बहुत अहम है और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का विजन है कि लोग बजाय इसके नौकरियां तलाश करें, खुद नौकरी देने या पैदा करने की वजह बने, और वो तभी मुमकिन है जब वो सही अंदाज में कोई ना कोई छोटा काम या बिजनेस शुरू कर सकें। टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है इसमें। तो शिबली फराज साहब, आपकी मिनिस्ट्री ऐसे कौन से मौके पैदा कर रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर्स को मौके मिल सकें?
دیکھیں یہ بڑا اہم ایک ایشو ہے جس میں کہ جو خاص طور پہ جو یونیورسٹیز ہیں یا انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں ان پرٹیکولر جو کہ ہمارے منسٹری سے ذرا زیادہ قریب ہیں، تو ہم نے یہی پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل جو کہ ایک ادارہ ہے، ریگولیٹری ادارہ ہے جو کہ انجینئرنگ کی فیلڈ کو وہ ریگولیٹ کرتا ہے اور اس میں سلیبس کی بھی ہے بنانے میں اس کا رول ہے، اور انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی اس کا ایک بڑا رابطہ ہے۔ ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے انجینئرز ہیں وہ صرف ڈگریاں لے کے نہ نکلیں، ان کے پاس کوئی ہنر ہو، ایک عملی پروگرام ہو ان کے پاس، عملی پروجیکٹس ہوں ان کے پاس۔ تو ہم ایک تو شروع کر رہے ہیں کہ وہ اسسمنٹ، بڑی بہت اہم باہر کی یونیورسٹی جو کہ انٹرنیشنلی ٹاپ کی یونیورسٹی ہے سائنس ٹیکنالوجی میں، اس کو ہم ان کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے انجینئرنگ گریجویٹس کے لیے ایک اسسمنٹ کا کوئی مانیٹرنگ سسٹم بنائیں جس میں کہ وہ اسسمنٹ کریں کہ جو اس سال میں جو انہوں نے سیکھا ہے وہ آیا اس پائے کا ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایک پراپر سیمسٹر میں ڈالیں جس میں کہ انٹرپرینورشپ، اپنی کمپنی بنانا، اپنے پروڈکٹ کو کس طرح سے ہم انڈسٹری کے ساتھ لے جا سکتے ہیں، اسٹارٹ اپ اپنی کمپنیاں کس طرح بنا سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ٹاپ کے جو چاہے وہ بل گیٹس ہوں، چاہے وہ مارک زکربرگ ہوں، فیس بک والے، یا اور جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں ایپل والے، اسٹیو جابز وغیرہ، انہوں نے یہ یونیورسٹیز سے زیادہ یہ جو ہے تو انہوں نے فیلڈ میں اور ایکچولی کام کر کے، تو ہم نے اس پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ اصل چیز ہے اگر ایک شخص میں صلاحیت ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک چیز اپنی ڈگری سے پہلے بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ایک ایسی اپرچونٹی ہو جس میں کہ جو وسائل ہیں، مالی وسائل ہوں یا انفراسٹرکچر کے مسائل ہوں، اس کے لیے ہم نے آلٹرنیٹ دے دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام اب جب دیکھیں گے آپ، ہماری جو ٹیکسونامی کا ہے اس میں جو ہم نے فیسلٹیز جو جتنی بھی ہم نے مراحت دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ صرف ڈگری کے محتاج نہیں ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک پروڈکٹ بنا سکیں اور اس کی وہ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے یہ پہلی دفعہ جو ہے ایک ایسا سالڈ پروگرام لا رہی ہے جو کہ بڑا سسٹینیبل بھی ہے، اور یہ ایک پورا ایک نیا ایکو سسٹم تیار کر دے گا جس میں کہ وہ لوگ جو کہ بریلینٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، بریلینٹ مائنڈز بھی ہیں، لیکن ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ایک چیزوں کو آگے لے کے چل سکیں اور اپنی جو سوچ ہے اس کو ایک ایکچوئل پروڈکٹ میں تبدیل کر سکیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت ہی سالڈ اور بڑے ہی افیکٹو قسم کے پروگرامز ہیں اور ایکچوئل ہیں، یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، ایکچوئل ہے۔ سائنس ایکسپو ہو رہی ہے، اس پہ بھی آپ کو کئی لوگوں کو، کئی ہزاروں لوگ جو آئیں گے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، بچے، انڈسٹریلسٹ، ٹیکنالوجسٹ، نئے اسٹارٹ اپس، ان میں بھی کئی موقع ملیں گے جس میں کہ اگر کوئی پروڈکٹ اچھا ہوا تو ہم وہیں پہ ہی ہمارے جو لوگ آئیں گے وہ ان کو وہیں پہ ان کے ساتھ معاہدے بھی کر لیں گے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ میں حسان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی حسان صاحب فرمائیے۔ کوشچن یہ کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی اسٹارٹ اپس کے حوالے سے، تو بہت سی یونیورسٹی ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کچھ پروجیکٹس بناتے ہیں، جس طرح کہ ریسنٹلی مجھے ایک پروجیکٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ گیس لیکیج ڈیٹیکشن کی بات ہو رہی تھی، تو بچے نے ایک پروجیکٹ بنایا ہوا تھا۔ تو کیا منسٹری ہے یا حکومت جو ہے وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم لانچ کر رہی ہے یا کوئی ایسی چیز کر رہی ہے جس میں اس طرح کے پروجیکٹس جو بچے اپنے یونیورسٹی لیول پہ بناتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے نیشنل لیول پہ لانچ کرنے کے لیے اس پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ کر رہی ہے یا کوئی ایسی چیز پائپ لائن میں ہے؟ دیکھیں جی، بالکل پروجیکٹ ہے اور ہم نے اناؤنس بھی کیے ہیں۔ دیکھیں جی، اب وقت آ گیا ہے جس میں کہ ہم دو قسم کے پروگرامز کو فائنانس کر رہے ہیں۔ جو ہمارا نیشنل ٹیکنالوجی فنڈ ہے اس کے ذریعے ہم ان لوگوں کو فنڈ کر رہے ہیں جو کہ جن کا کہ ذکر، اس قسم کے لوگ جن کا کہ ذکر آپ نے کیا ہے۔ ہمارا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن یہ ادارہ ہے جس کے ذریعے آپ رابطہ کر کے اور اپنے پروجیکٹس ان کے تھرو وہ گاہے بگاہے ایڈورٹیزمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان ایریاز میں ہمیں کسی کے پاس اگر کوئی پروجیکٹ ہے وہ آئیں، وہ آتے ہیں، ان کو ٹیکنیکل اسپیشلسٹ لوگ اس کو پرکھتے ہیں اور اس میں پوٹینشیل ہو تو وہ پھر اس کو بالکل وہ فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ میں نے جس طرح کہا 2.5 کروڑ روپے تک کا اس ایک پروجیکٹ کے لیے وہ اس کو فنڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اور جو ٹیکنیکل پیٹنٹس بنانا، اس قسم کی چیزیں جو بھی ہے اس کو ایک ون ونڈو کی فیسلٹی دیتے ہیں جس میں کہ وہ اپنی پروڈکٹ جو بنایا ہے اس کو کمرشل لیول پہ لے کے جائیں۔ نیشنل سائنس ایکسپو کے حوالے سے پھر بتانا چاہوں گا کہ 28 اور 29 جنوری 2022 کو پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں نیشنل سائنس ایکسپو ہو رہا ہے، اور آپ ویب سائٹ کے ذریعے رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں psf.gov.pk/expo، اور رابطے کے لیے 0519215
1-800-222-0564 آپ یہاں کال کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. شبلی فراز صاحب, اس ایکسپو میں میں چاہوں گا سننے والوں کو ذرا بتائیے گا کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا اور کس کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے سٹال لینا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ساری تفصیلات ایڈورٹائزمنٹس بھی دی گئی ہیں اور ہمارے آفیسز سے جو نمبر آپ نے دیے ہیں اس سے بھی معلومات کی جا سکتی ہیں. دوسرے وہ ہیں جنہوں نے آلریڈی اپنے سٹال بک کرا لیے. ایک تو وہ ہیں جو کہ کافی بڑی تعداد میں بک کرا لیے ہیں. اب جو رہ گئے ہیں اس کے لیے 15 تاریخ آخری تاریخ ہے, اور ایک تو وہ سٹال بک کرانے کی. دوسرا یہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ایز وزٹرز آئیں گے تو ان کے لیے تو بالکل لوکیشن کا بھی وہ ہے, تاریخیں بھی بتا دی ہیں کہ 28-29 جنوری کو ہوگی اور پاک چائنا فرینڈشپ ہوگی. تو یہ بنیادی اس کی انفارمیشن ہے. شبلی فراز صاحب, ٹیکنالوجی سے جہاں آپ ذکر کر رہے ہیں ایک طرف عوام کو فائدہ ہوگا, جہاں آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, کیا گورننس میں بھی ای وی ایم کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت کارآمد ثابت ہوں گی؟ ہم نے جس طرح یہ ای وی ایم جو کہ آپ کی پوری انتخابی لینڈسکیپ کو بدل دے گا, آپ کی ٹیکنالوجی کے استعمال سے جتنے مسائل اب جو پچھلے دنوں میں الیکشن ہوئے لوکل باڈیز کے, اس میں 2,34,000 ووٹ ضائع ہوئے. وہ ووٹ جو کہ ہارنے اور جیتنے کے ڈفرنس سے زیادہ تھے, یعنی ایک پولنگ اسٹیشن میں جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے اس سے زیادہ تعداد میں ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ نارمل نہیں ہے. اس میں ایک تو آپ کو سپیڈ ملے گی کہ بڑے جلدی آپ کو ووٹ ڈال کے, اور بجائے اس کے کہ آپ جگہ جائیں, اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس میں جو نتائج ہیں وہ بھی بر وقت مل جائیں گے. 5 منٹ بعد بھی 3 منٹ بعد بھی آپ ایک بٹن دبانے سے آپ کو پورے اس حلقے کے انتخابی نتائج مل جائیں گے, جس سے کہ جو باقی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے, ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ مشین ہے تو اس میں 0 ووٹ ریجیکٹ ہوں گے. تو اس سے بڑا امپیکٹ پڑے گا اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ اور بھی امپروو ہوتی جائیں گی. فیوچر ویژن کیا ہے؟ فیوچر ویژن بہت اہم ہے کہ 2022 اور اگلے آنے والے سالوں میں کیا نئے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک تبھی بن سکتا ہے جب وہ معاشی طور پہ خود مختار ہو, اور معاشی طور پہ خود مختار کرنے کے لیے ہمیں خود انحصاری کی طرف جانا ہوگا, چاہے وہ ہماری ایگریکلچر سائڈ ہو, چاہے وہ ہماری انرجی ریکوائرمنٹس ہوں, چاہے وہ ہماری مختلف فیلڈز میں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, چاہے وہ ڈیفنس میں کیوں نہ ہو. تو ہم خود مختاری کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو بھی بڑا انکریج کریں گے, اور ہم ظاہر ہے ایکسپورٹس کو بھی وہ کریں گے, بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان 2025 سے لے کر 2028 تک جو ہے نا, پاکستان کی ایکسپورٹس آسانی سے $100 ارب ہونی چاہیے. جی یقیناً سامعین, آج بہت اہم گفتگو رہی اور ہم نے یہ جانا کہ نیشنل سائنس ایکسپو 28 اور 29 جنوری 2022 کو پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں منعقد ہونے جا رہا ہے, اور یہاں پر عام عوام بھی شرکت کر سکتے ہیں, انڈسٹری بھی آئے گی, اور یقیناً اکیڈمیا کے بھی بہت سے نمائندے یہاں موجود ہوں گے. تو آپ بھی رجسٹر کر سکتے ہیں اس ایکسپو کے لیے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ سے psf.gov.pk/expo, اور رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2022 تک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید معلومات کے لیے آپ ڈائل کر سکتے ہیں 05192156064 یا 0346584136. یہ نمبرز ہوں گے معلومات کے لیے. اور پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں نیشنل سائنس ایکسپو 28 اور 29 جنوری 2022 کو انعقاد ہوگا. اس کا آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی جناب شبلی فراز صاحب. ہم نے تفصیل جانا بہت ساری اہم نئی انیشیٹوز کے حوالے سے. سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں. شکریہ آپ کا. سامعین, آج کا پروگرام یہیں تک. پروگرام تک پہنچائے تھے پروڈیوسر کامران طارق, ایگزیکٹو پروڈیوسر رفت قیوم. اپنے میزبان اسمت اللہ کو دیں اجازت.